Just yesterday, close to 11 people had come to India from Afghanistan after facing intensive persecution by the people over there. We are right now at Rakabganj, where we will be speaking to Gurjeet Singh, who is one of the few members who returned from Kabul yesterday, and he's also one of those who had faced persecution, and he will be speaking to us and telling us about what are the things that he had to go through in Afghanistan, things that he has faced there, and the problems that the Sikh community especially is facing there. गुरजीत जी, टाइम्स हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बेसिकली मुझे आपसे पहले ये शुरुआत करना था, जो आप आए हैं क्या कारणों से आप हिंदुस्तान आए, पहले हमें वो बताइए. हमें ये कारण था कि जो ब्लास्ट हुआ तो ये ब्लास्ट में हमारे यहाँ 26 सिख जो शहीद हो गए, और हमारा ये कारण ये भी था कि जो 26 सिख शहीद हो गए उनके साथ कोई सरपनाही नहीं थी और हमारे साथ बर्ताव बहुत ख़राब किया जाता था. तो हमारे रहने की जगह वहाँ पे नहीं थी, तो हमें मजबूरन आना पड़ा. और जो मेरी चाची की लड़की थी उन्हें भगा के ले गए थे वहाँ से, तो उनके लिए भी हमें मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे हमें अच्छा लोग नहीं जानते. क्यों? जब अच्छा नहीं चाहते तो क्यों हम उस मुल्क में रहे? मुश्किल है ना. हम चाहते हैं हम यहाँ से भी बाहर जाए, हम यहाँ पे भी रहना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है. हमें 1 महीने 2 महीने रखा जाएगा तो 2 महीने बाद तो वहाँ वही बात होगी, कहते हैं आगे जाओ पीछे मत हटो. लेकिन नहीं, वो बात नहीं है. हमारी बहू बेटियाँ आराम नहीं थीं, हमारे बेटे आराम नहीं थे, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं तो उनकी बुकें पाट देते थे. जब बाहर घूमने जाते थे तो उन्हें कहते थे काफिर, कहते थे बुरा भला कहते थे. हम ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि सिख धर्म इतना भी नीच नहीं है, इतना भी ख़राब नहीं है जिसकी आँख हर किस पे लगे. सिख धर्म ऐसा धर्म है जो सबको अच्छा मानता है, मानने वाला होता है. वो किसी का बुरा नहीं चाहते कभी भी. तो हम जब किसी का बुरा नहीं चाहते तो हमारा बुरा भी कोई ना चाहे, हमें भी अच्छा देखें, हमें भी अच्छा बुलाए और अच्छा सोच विचार करे. हमारी बहू बेटियों को कोई टेंशन ना हो, कोई उन पर प्रेशर ना हो, उसे कोई ना बोले कि तुम ऐसे हो ऐसे हो. हम नहीं चाहते. हमारे बर्दाश्त से ऊपर हो गया था. जब एक चीज़ बर्दाश्त से ऊपर हो जाए तो मजबूरन छोड़ना पड़ता है सब कुछ. हमारा कारोबार था, ज़िंदगी थी हमारी, सब कुछ छोड़ के आए हम. किस लिए? अपनी बहू बेटियों के लिए, क्योंकि वो आराम नहीं थे. मेरे पापा थे सेवादार थे गुरुद्वारे के, गुराय साहब गुरुद्वारे के शोर बाज़ार के, जो ये है काबुल का, ये जहाँ ब्लास्ट हुआ. हाँ, शोर बाज़ार में जहाँ ब्लास्ट हुआ. तकरीबन ये 30 बंदे थे, उसके अंदर 26 बंदों ने शहादत पाली, और उस 26 बंदों में 4-5 बंदे बचे हुए हैं हमारे लिए जो ज़ख्मी हैं. मेरी बेटी भी ज़ख्मी है, उसकी आँख में प्रिजन लगा हुआ है, चरा ओढ़ा था. तो अभी उसी के बारे में वहाँ पे हॉस्पिटल भी ठीक नहीं थे, मुश्किलातें भी बहुत, हालात भी ख़राब हैं, बहुत परेशानियों से मुकाबला करना पड़ा. जो निधान सिंह जो 3 महीने से लापता थे, 4 महीने तक कोई उनकी खबर नहीं थी. जब 4 महीने बाद वो अपने घर यहाँ पे पहुँचे हैं, वो बहुत खुशी का एहसास कर रहे हैं. यही बड़ी बात है ना. हर किस की फैमिली अपने लिए अच्छी होती है, तो हमारी फैमिली भी वहाँ पे फंसी हुई है. हम भी यही चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे आ जाएं. यहाँ पे आ जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा, फिर उनकी सोच से हम आगे चलेंगे. जब तक उनकी सोच ना होगी तो हमारी सोच तो कुछ भी नहीं है उनकी ऊपर. अच्छा, आप हमें बताएं कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और 26 लोग मर गए, तो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ये क्या पहला कोई इंसिडेंट था या इससे पहले आपको कोई ऐसे बताया गया था कि ऐसा होगा आपके साथ? नहीं, 2018 में भी ब्लास्ट हुआ था. 2018 में जलालाबाद नंगरहार में जो ब्लास्ट हुआ, तकरीबन 15 सिख जो शहादत पी गए, जो जलालाबाद में था. और उसके बाद 2019 में फिर तस्वीरें हमें देना शुरू किया कि निकलो तुम यहाँ से, तुम्हारी जगह नहीं है, तुम्हारी जगह नहीं है. फिर 2020 में फिर हादसा हुआ, वही हादसा जो जलालाबाद में, वही हादसा फिर से दोहराया गया. तो इसका यही मतलब है कि आप निकल जाओ अपने मुल्क से. हमारे मुल्क का ये तुम्हारा मुल्क नहीं है. मुल्क तो किसी का भी नहीं होता, ये भी तो हमारा मुल्क नहीं है. तो हम तो बैठे हुए हैं ना, हमें तो कोई बुरा नहीं कह रहा. वो सब खुश हैं और कहते भी हैं कि सही बात है, तुम आ गए हो, अच्छी बात है, सिखी धर्म हमारा लज रखे, वही बात है हमारे लिए हमारे धर्म से ऊपर कुछ नहीं है. अच्छा, आपने अभी हमें 2 बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में बताया. वहाँ की जो सरकार है उन्होंने कुछ आपको दिलासा दिया कि ऐसा नहीं होगा, या उनके तरफ से कुछ आपको बताया गया? क्योंकि 2 बॉम्ब ब्लास्ट होना और 25-26 लोग
ایٹ لیسٹ یہ بتایا گیا کہ کون اس کے پیچھے ذمہ دار تھے؟ کچھ سرکار کی طرف سے کیا مدد دی جاتی ہے آپ کو؟ سرکار کی طرف سے جب بلاسٹ ہوا تو بس 1-1 لاکھ کی پینشن لے کے آ گئے اور ہمارے ہاتھ میں رکھ دی. کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, جو ہوا تو ہو گیا, یہ تو نصیب میں تھا. صحیح ہے, نصیب ہو گیا. جب میں یہ بات بولتا ہوں, جب نصیب کی بات ہے تو آپ نصیب پہ ایک بھروسہ رکھتے ہو, صحیح بات ہے, ہم کہتے ہیں نصیب کی بات ہے, لیکن نہیں, یہ نصیب کی بات نہیں ہے. ایک بار ہوا تو کوئی بات نہیں, ہم نے اس کو نصیب کی بات سمجھ کے مان لی. دوسری بات حادثہ ہوا, یہ تو نصیب کی بات نہیں نا, اسے بھی نصیب کی بات سمجھ کے مان لیتے ہیں. جب تیسری بار حملہ ہوگا تو اس میں کون ہوگا؟ وہی اپنے آپ. ان کے پاس بھی کوئی رستہ نہیں رہ گیا, ان کے پاس آخر یہی رستہ تھا کہ تم چلے جاؤ, اچھا ہے کہ تم چلے جاؤ. ہمیں ایسے بتایا گیا تو ہم آ گئے, کوئی مشکل نہیں ہے. کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا, ان کے لیے ہم تڑپتے ہیں, ان کے لیے کام کرتے ہیں. ہماری کوئی ویلیو وہاں پہ نہیں ہے, لیکن ہمارے بچوں کی ویلیو تو ہونی چاہیے نا. جب ہماری ویلیو نہیں ہے تو کل کیا بھروسہ ہے اس وطن پہ؟ لیکن آپ بھی پیدا افغانستان میں ہی ہوئے, تو وہاں وہ آپ کو ایسا نہیں دیکھتے, آؤٹ سائڈر کے جیسا دیکھتے یا آپ کے وہاں کے رہنے والوں کے جیسا دیکھتے ہیں؟ نہیں, آؤٹ سائڈر کے رہنے والے دیکھتے ہیں, لیکن جو لوگ 50% جو لوگ ہیں ان کے میں اچھا دیکھتے ہیں. جو 50% لوگ وہ جو ہیں وہ خراب دیکھتے ہیں. سب ایسے نہیں سوچتے کہ تم خراب ہو اور لوگ خراب ہیں, نہیں. اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. اچھے لوگ اپنی بات کہتے ہیں نکل جاؤ سردار. برے لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں تمہارے کو کون جانا پڑے گا, یہیں پہ بیٹھے رہو, کیا کرو گے, نہیں, کہتے ہیں نکلو یہاں سے. برے لوگ کہتے ہیں. اچھے لوگ کہتے ہیں تمہارا وطن ہے, بیٹھو یہیں پہ. میں کہتا ہوں یہاں پہ جب ابو ہمارے نہیں رہے, پاپا ہی نہیں رہے ہمارے, تو ہمیں کیا چاہیے یہاں پہ؟ میری ممی کا آسرا میرے پاپا تھے. آج ایک زنانی کے پاس ایک مرد اس کا نہیں ہوتا, اس کو افسوس ہوتا ہے. وہ کس کس مشکلاتوں سے گزرتی ہے یہ اسی کو پتہ ہے. ہم کو پتہ نہیں ہے. ہم تو, ہماری اتنی فکر کام نہیں کرتی. ہم پریشان تھے بہت, ہم ڈرے ہوئے ہیں بہت, اور یہاں پہ آئے ہیں بس آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, سوچیں گے. اچھا, آپ نے بار بار یہ کہا کہ آپ کی بہو بیٹیوں کی زندگی وہاں خطرے میں ہے, وہاں لوگ اتنے پریشان ہیں, تو لوگوں کے ساتھ یوزلی وہاں کے سکھوں کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے لوگوں کا؟ جیسے آپ نے کہا بہو بیٹیوں کا, تو ہماری جو بہو بیٹیاں وہاں سے نکلتی ہیں گھروں سے تو برقع ڈال کے نکلتی ہیں, جو ہمارے مذہب میں لازم نہیں ہے, تو ہمیں مجبوری میں پہننا پڑتا ہے, کیونکہ سیفٹ ہیں اس میں برقعے میں. اگر جب برقع نہیں ہوگا تو سیف نہیں ہے, تو وہ چیز ہم بھی نہیں چاہتے. تو ان کا دل بھی وہ جو ہے وہ الگ سے کہتے ہیں نہیں, ہمیں نہیں چاہیے یہ زندگی ایسی. موت تو آنی ہے, سب کو آنی ہے, آج نہیں تو کل سب کی باری ہے, سب ایک ہی راستے میں ہے. جب آج ہم نہیں سوچیں گے تو کل کوئی نہیں سوچے گا ہمارے بارے میں. تو ہمیں سوچنا پڑا, تو اپنی سوچ سے ہم یہاں تک آئے ہیں, اور ان لوگوں کی سوچ تک ہمیں ادھر تک پہنچایا ہے. ہم ان کا دھنیواد کرتے ہیں سب کا, کہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے, ان لیڈروں نے, کہ ادھر 11 فیملی کو بھیجا ہے, 11 بندے کو یہاں پہ اسپانسر کیا ہے, یہ بھی بڑی بات ہے ہمارے لیے. اور جو باقی کے بندے ہمارے پھنسے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں, بیگانہ کوئی بھی نہیں اس میں. بس یہی میں درخواست کروں گا مودی صاحب سے کہ وہ جو پھنسے ہوئے بندے ہمارے ہیں واپس یہاں پہ آ جائے. یہی ہمارے لیے بڑی بات ہے, اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہاں, تو ٹوٹلی کتنے لوگ ہیں ایسے جو وہاں اٹکے ہوئے آپ کے نظر انداز؟ کیونکہ وہاں سینسس تو ہوا نہیں ہے. ہاں, یہاں پہ ایک جگہ پہ پھنسے نہیں ہے کہ میں بولوں آپ کو, وہ 3 جگہ ہے, غزنی ہے, جلال آباد ہے, اور کابل میں. یہ تینوں جگہ میں ورلڈ میں بسے ہوئے ہیں. ہر موقعیت میں جلال آباد میں 100 بندہ یا 150 بندہ وہاں پہ ہے, 300 بندہ یا 400 بندہ غزنی میں, ایک 300-400 بندہ ادھر کابل میں پائی تخت میں شور بازار میں رہ رہا ہے. جو گردوارے ویران ہو گئے, 4 گردوارے تھے سب ویران ہو گئے, ابھی اس میں کچھ بھی نہیں رہا, اس میں سکھ قوم نہیں ہے ابھی جو بچے ہوئے ہیں ایک ہی گردوارے میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ باہر نہیں نکل سکتے, باہر تک گھوم نہیں سکتے, کسی کو بول چول نہیں کر سکتے, کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. وہ ایک بیماری ہے, ایک دوسرا یہی بری حالت ہے. تو پھر ہم نے ملازم نہیں سمجھا, جو نصیب قسمت میں تھا, ہماری نصیب یہاں تک لے کے آئی ہے, آگے بھی لے کے جائے گی. ہاں جی. آج جو آپ لوگ 11 لوگ آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اور لوگ آئے, تو آپ سرکار کو کیا اپیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو آپ یہاں ہندوستان میں آ کے کیسا فیل کر رہے ہیں, ایک تو وہ بتائیے ہمیں. پھر سرکار کو آپ جو اپیل کرنا چاہیں گے, جو اتنے لوگ رہ چکے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم سرکار سے یہ درخواست ہے میری کہ جو بندے ہمارے پھنسے ہوئے ہیں, ہم تو یہاں پہ آ گئے ہیں, آرام ہے, یہی بڑی بات ہے ہمارے لیے. آج میں رات کو سویا ہوں, میں تقریباً 4 مہینے سے نہیں سویا, میں آج رات کو سویا ہوں. اس 4 مہینوں پہ ہم بھٹک رہے ہیں, آنکھیں ہماری نیچے نہیں ہوئی تھی,
کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی حملہ نہ ہو جائے, کوئی حادثہ نہ ہو جائے, سوچنا پڑتا ہے اس چیز کا بھی. ہم اپنی پرواہ نہیں کرتے, اپنی بہوؤں بیٹیوں کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے, کوئی بات نہیں ہے. تو لیکن جب اس کی بے عزتی ہوگی وہ دیکھ نہیں سکتے ہم, یہی بات ہے. اور کرائم کی بات کہو گے تو ہر جگہ پہ کرائم ہے. ایک انڈیا میں کرائم کی بات نہیں ہے کہ کرائم انڈیا میں ہو رہا ہے, ہر جگہ میں کرائم ہے, لیکن افغانستان میں ڈینجرس کرائم ہے. کیونکہ وہاں کے چھوٹا سا بچہ بھی 10-12 سال کا اس کے پاس بندوق ہے, وہ کس کے پاس نہیں دیکھتا, وہ کہتا ہے بس 30 روپے کی ہماری تمہاری موت ہے. 30 روپے ہندی اور افغانی ایک چیز ہے, 30 روپے کی موت ہے. کیا فائدہ؟ 100 سال کام کرو, عزت کماؤ, پیار کماؤ, محبت کماؤ, پھر بھی اچھا کوئی نہ آ جانے تو کیا فائدہ ایسا رہنا ملک میں. اچھا, تو آپ نے کہا کہ 50% لوگ اچھے, 50% یہ, اور جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ بیسکلی آپ کی دھرم کی وجہ سے ہوتا ہے یا کچھ اور کوئی کارن ہے, فائنینشیل کارن ہے, یا دس از بیسک جو تکلیفیں آپ کو مل رہی ہے وہ آپ کے دھرم کی وجہ سے ہے؟ کیا ہے basic کارن؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات ہے جو 15 بندے جو ہمارے شہید ہوئے تھے جلال آباد میں, جو حادثہ ہوا تھا, تو اس سے بعد یہ پرابلمیں شروع ہو گئی آج دن تک. تو ابھی تک جو پہلے یہ باتیں نہیں تھی, ابھی بہت شروع ہو گئی ہیں یہ باتیں, کیونکہ لوگ اچھا نہیں جانتے. کیونکہ کہتے ہیں تم لوگ جا رہے ہو, باہر جا رہے ہو, یورپ میں, یہاں پہ جا رہے ہو, تمہارے کیوں پیچھے کھڑے ہیں, ہمارے پیچھے کیوں نہیں کھڑے. ہم نے بولا ہم کہیں نہیں جا رہے, ہم یہیں پہ ہیں, ہماری مٹی ہے, ہم اپنی مٹی کو کیسا برا کہہ سکتے ہیں. جب ایک آدمی بڑا پلا ہوا ہو ایک جگہ پہ, اس کا کبھی برا نہیں چاہے گا. ابھی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میرا دل وہاں پہ ہے, میری ممی وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں, میرے برادر ہیں وہاں پہ, میری اور فیملی کے ممبر ہیں, سب وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو بس یہی چاہتے ہیں ہم کہ وہ یہاں پہ آ جائے, سیفٹ ہو جائے, اور آگے کا جو رب نے پایا وہی ہوگا. ہمارے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارے تمہارے سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا. جو سوچیں گی سرکار سوچے گی, جو سوچے گی کمیٹی کے ممبر سوچیں گے, ان کی بات ہے یہ, ہماری بات نہیں ہے. ہمارا فرض تھا ادھر تک نکل آنا, ہم نے من بنایا ادھر تک آئے ہیں, اور آگے یہ من بنائیں گے جائے ادھر سے نہیں, آگے جائیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم. تو آپ کو اگر پھر افغانستان جانے کا موقع ملا, افغانستان جائیں گے یا آپ کہیں اور جائیں گے؟ اب افغانستان واپس نہیں, افغانستان ہم نہیں جائیں گے, اور ہم باہر کے ملکوں کے لیے جائیں گے, یہاں پہ نہیں جائیں گے. ہاں جی. So well, that is Gurjeet Singh, one of the survivors of the Kabul attack, and he's here with us in India. This is after the policy of the government under which they've brought close to 11 people who've been facing severe persecution in Afghanistan. And as he said that he wishes to stay in some other country or here, if not here, but would never want to go to Afghanistan because of the persecutions and the problem as a community they've been facing over there. Bringing you this is Mohammad Wajiullah with Satyendra Kumar Jha for Times Now.